अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह निसा पारा नंबर 5 की आयत नंबर 43 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहले हुसूल इल्म की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फअमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाहा कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। तो इससे पहले शराब का नुकसान बताया गया था कि फ़ायदा इसमें कम है कि तुम लोग अपना गम वगैरह भूल जाते हो, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गलीज़ चीज़ है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि नमाज शराब की हालत में नहीं पढ़नी, यानी नशे की हालत में शराब नहीं पढ़नी, आगे बिल्कुल ही हराम हो जाएगी। क्योंकि अरब में शराब का बहुत ज़्यादा दौर था, लोग शराब के बहुत ज़्यादा आदी थे, तो एक ही दाम अगर उनको हराम कह दिया जाता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के लिए आसानी चाहता है, हमेशा आसान मामला पेश फरमाता है। जो बात इंसान की ताकत से बाहर हो वो वज़न अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के ऊपर कभी नहीं डालता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शराब की आदत हटाई। शराब की हालत में इंसान होश में नहीं रहता तो कुछ से कुछ कह देता है, तो नमाज पढ़ते वक्त उनके मुंह से कोई गलत आयत या गलत बात ना निकल जाए। और इस आयत में जनाबत की हालत में भी नमाज पढ़ना मना फरमा दिया। फिर यहाँ पर तयम्मुम का भी जिक्र है कि अगर आप बीमार हैं, पानी की वजह से आपकी बीमारी के बढ़ने का खतरा है, डॉक्टर्स आपको बताते हैं, एक नहीं बल्कि 3-4 डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि पानी इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो फिर तयम्मुम यहाँ पर आ गया कि मिट्टी से आप तयम्मुम कर सकते हैं, पाक मिट्टी से। आप सफ़र पर हैं, पानी वहाँ पे नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत है, तब भी आपके लिए यही हुक्म है कि मिट्टी से तयम्मुम कर लें। जनाबत की हालत में है, पानी नहीं मिल रहा, तो आप मिट्टी से तयम्मुम कर लें। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ खमर है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। खमर शराब को कहते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर पर खुतबा में फरमाया, ऐ लोगों, जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ तो उस वक़्त ये 5 चीज़ों अंगूर, खजूर, गंदम, जौ और शहद से तैयार की जाती थी। याद रखो कि शराब हर वो चीज़ है जो अक्ल पर पर्दा डाल दे। ये बुखारी में मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पर 10 वजूह से लानत है। शराब खुद बजाते मलून है, यानी शराब रहमत से दूर करने वाली चीज़ है। मलून यानी कि लानत वाली चीज़ है। तो लानत उस चीज़ पर होती है, लानत का मतलब है कि उस पर कभी रहमत ना होना। तो आगे फरमाया, उसका पीने वाला, पिलाने वाला, नंबर 3 बेचने वाला, नंबर 4 खरीदने वाला, नंबर 5 निचोड़ने वाला, नंबर 6 जिसके लिए निचोड़ी जाए उठाने वाला, नंबर 7 जिसकी तरफ उठाकर ले जाई जाए और उसकी कीमत खाने वाला। ये सब के सब मलऊन हैं। ये मुसनद अहमद में, अबू दाऊद में मौजूद है।
یعنی ان سب پر لعنت ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس حرام کام سے بچائے۔ شراب پینا تو ہے ہی حرام، لیکن شراب میں جو یہ سب ملوث ہے ان سب پر لعنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی جنت میں جنتیوں کو شراب دی جائے گی، شراب نوش کی جائے گی جاموں میں، پیالوں میں، اور وہ شراب نشے والی نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی مزیدار وہ ڈرنک ہوگا۔ تو دنیا میں اگر کوئی شرابی ہے، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، ایک تو اس نے گناہ کمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی اس پر، اس کی وجہ سے اس نے گناہ کے کام بھی کیے، کیونکہ شراب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گندی چیز کہا ہے۔ تو گندی یعنی کہ اندر گندگی پیدا کرتی ہے، اندر کے جو نیک کام کرنے والے خیالات ہیں ان کو مار کر گندے خیالات پیدا کرتی ہے۔ اسی کے پینے کی وجہ سے انسان زنا کرتا ہے، حرام حلال کا خیال نہیں رہتا، اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جنت میں آخرت میں وہ شراب سے محروم رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنتیوں کو تو ہر چیز ملے گی، جو بھی خواہش کریں گے انہیں ملے گی۔ اب شراب کے بارے میں تو بہت بات ہو چکی، لیکن اسی آیت میں اور بھی احکامات ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں یہ شراب کے بارے میں بتا دوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پرفیوم میں الکوہل ہے وہ کپڑوں پہ نہ لگائی جائے کیونکہ یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر شراب کا کوئی بھی حصہ یعنی شراب کا قطرہ کوئی آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو ان کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شراب پینے سے تو انسان کا اندر جو ہے اندرونی حصہ وہ ناپاک ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کپڑوں وغیرہ کو جسم کو لگ جائے تو وہ ناپاک چیز نہیں ہے۔ یہ نجاست تو نہیں لیکن گندگی ضرور ہے، کیونکہ جب شراب کے حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے گھڑوں کے گھڑے بازاروں میں انڈھیل دیے۔ تو سارے بازار مطلب کہ نجاست سے گندے ہو گئے، اس کا مطلب پھر تو وہ کسی ایسی محفوظ جگہ پر انڈھیلتے جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا، کیونکہ وہ نجاست تھی۔ تو شراب نجاست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یعنی جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دریچے بند کروا دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے ہر دریچے کو بند کر دو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کہ آپ کو مسجد سے گزر کے جانا پڑتا ہے، جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے، قیام نہیں کر سکتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کوئی ایسی مجبوری ہے، تب تو مجبوریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کی میں حالت حیض میں ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جائے نماز وغیرہ حیض کی حالت میں پکڑ سکتے ہیں، اور اگر گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں یا کسی کپڑے کے ساتھ آپ قرآن پاک بھی پکڑ سکتے ہیں۔ وہاں سے کسی کو درس دے لے رہے ہیں تو گلوز پہن کے یا پینسل کے ساتھ آیات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے تیمم والی آیت پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بنی مصطلق پر تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پہنچے
تو میرا ہاتھ جو میں نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آریتن لیا تھا یعنی ادھار لیا تھا ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے وہیں پڑاؤ فرما لیا۔ تب صحابہ کے پاس پانی تھا اور نہ وہ پانی کے مقام پر تھے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے کہا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر لوگوں کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جہاں پانی میسر نہیں ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر خفگی کا اظہار کیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے کہا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچھ چوکے لگائے، یعنی کسی کو پکڑ کر ہم بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے ہاتھ سے کچھ چوکے لگا کے بات کی۔ مجھے حرکت سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ الگز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور پانی کہیں نہیں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ چنانچہ سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ سید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، اے آل ابی بکر، یہ پہلی برکت نہیں جو تمہاری بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہے، بلکہ تمہاری بدولت ہم پہلے بھی کئی آسانیوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم نے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ ہار بھی مل گیا۔ یہ بخاری میں، مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور آسانی فرمائی تھی۔ پانی یہ نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کوئی بھی مشکل ہو تو اس میں آسانی ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اس مشکل میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے۔ تو لوگوں کو مشکل تو پیش ضرور آئی لیکن اس میں بہت بڑا فائدہ تھا۔ تیمم کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے اور لفظی ترجمہ بھی ہم نے کرنا ہے، تو اگر آپ نے تیمم کا طریقہ پریکٹیکل دیکھنا ہے میری ویڈیو میں تو آپ سرچ کریں تیمم بائے بنت حسن، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ ضرور مل جائے گا وہاں سے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا تقربو، نہ تم سب قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جب کہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ کہ تعلمو تم سب جان لو، ما جو تقولون تم سب کہہ رہی ہو، ولا اور نہ جنوبان جنابت کی حالت میں جاؤ، الا مگر عابری اس حال میں کہ گزرنے والے ہو، سبیل راستے سے، حتیٰ کہ تغتسلوا تم سب غسل نہ کر لو، یعنی غسل کے بعد ہی نماز کے لیے یا مسجد میں آپ جا سکتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو مردان بیمار، او یا علی سفر سفر پر ہو، او جاء یا آیا ہو، احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط رفع حاجت سے، او یعنی اگر آپ حاجت وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں، وضو کی ضرورت ہے تو کیا حکم ہے، او یا لامستم تم نے چھوا ہو، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ تجدو تم سب پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تم سب تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے۔ مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، وہ صرف مٹی ہوتی ہے، اور صعیدن یہ پاک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ سین سے بنتا ہے سیدن، اس کا مطلب ہے سردار، بہت زیادہ اونچا، اور اگر سواد ہو تو صعیدن یعنی پاک مٹی، خشک مٹی، پاک مٹی۔ فامسحوا پس تم سب مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ،
کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بے حد بہت زیادہ بخشنے والا۔ یعنی اس حکم سے پہلے جو بھی غلطی آپ سے ہوئی ہے اس پر آپ کو پکڑ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حد معاف کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ بس یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جان لینے کے بعد، رسول کا حکم جان لینے کے بعد آپ وہی غلطی دوبارہ سے نہ کریں، بلکہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک پرہیزگار، دیندار، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔